अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की, किसी भी रियासत की जो तमाम तर तारीख़ होती है, इल्म व हिकमत का जो तमाम तर ख़जाना होता है वो किताबों में छुपा होता है। और ये किताबें महफूज करने के लिए लाइब्रेरीज़ बनाई जाती हैं। ये लाइब्रेरीज़ किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कौम के लिए, किसी भी तहज़ीब के लिए इतनी अहम होती हैं कि शायद ये वाहिद असासा हो उस तहज़ीब का, उस मुल्क का, उस कौम का। नाज़रीन, ये जो लाइब्रेरीज़ हैं, ये जो कुतुबखाने हैं, ये जो इल्म के प्यासे होते हैं उनकी प्यास बुझाते हैं। लाइब्रेरीज़ की अहमियत क्या है और पाकिस्तान में कुतुब बीनी का जो ज़ौक़ है वो किस कदर पाया जाता है, और अगर उसमें कमी आई है तो क्या इक़दामात किए जा रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, लाइब्रेरीज़ में क्या क्या सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, और आज का जो नौजवान है वो किस तरह से दोबारा कुतुब बीनी की जानिब उसको जो है वो उसको उसका ज़ौक़ वापस दिलवाया जा सकता है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हम बात करेंगे आम शहरियों से, हम बात करेंगे नौजवानों से, मुस्तक़बिल के मौमार जो हमारे नौजवान हैं उनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ लाहौर के जो अहम तरीन कुतुबखाने हैं उनको, उनके जो लाइब्रेरियंस हैं उनको जो संभालने वाले हैं और तमाम तर जो इल्म के प्यासे हैं उनकी प्यास बुझाने के लिए उनकी जानिब से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में लाइब्रेरीज़ की अहमियत पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का जो इन्हिसार है वो उसके नौजवानों पर होता है, और पाकिस्तान उन दुनिया के उन चंद खुशकिस्मत तरीन ममालिक में शामिल है जहाँ पर नौजवानों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे आज के नौजवान ये किताबों, ये लाइब्रेरीज़ के बारे में क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, ये देखने में आया है कि आजकल के जो नौजवान हैं उनके बारे में ये कहा जाता है वो किताबों से दूर हो गए, क्या वाकई ऐसा है और किताबों की तरफ वापस कैसे लाया जा सकता है? जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल की जो आपकी मोस्ट ऑफ़ द इन्फॉर्मेशन है वो आपकी टीवी या आपके बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाती है, जिससे अगर आप एक नौजवान को कहेंगे कि उसने बुक से लाइब्रेरी पढ़नी है या फिर उसने फ़ोन से लाइब्रेरी का सुनना है उस बुक को, तो वो सुनना उस पर तरजीह करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस चीज़ ने इस चीज़ पर फ़ोक़ियत कर लिया है, और उसको हमें वापस इस तरह ला सकते हैं कि हम अपने नौजवानों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर बुक्स लाएँ, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बुक्स पब्लिश करवाएँ तो हो सकता है कि हम इस ट्रेंड को वापस लाएं, लाइब्रेरी के ट्रेंड्स को वापस लाएं। आप ये बता दीजिएगा, आप लाइब्रेरी में जाती हैं? जी। कितने घंटे आप गुजारती हैं जब आप पढ़ने के लिए आती हैं तब? 1 से 2 घंटे। 1 से 2 घंटे गुजारती हैं। तो आप जब लाइब्रेरी में मौजूद होती हैं, आप किस किताब को तरजीह देती हैं? वो जो PDF की शक्ल में पोर्टेबल जो डॉक्यूमेंट फाइल है, या एक जो पेपर वर्क की शक्ल में होती है, कौन सी किताब आपको बेहतर है? जब मैं घर में होती हूँ तो मुझे ज़्यादातर PDF फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ तो अगर गर्मी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मैं PDF फाइल्स को तरजीह दूँगी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मैं बुक्स को तरजीह दूँगी जो कि लाइब्रेरी में होती हैं। लाइब्रेरी बुक्स होती हैं। आज के नौजवान, वाकई ये हमारे साथ एक नौजवान तालबा मौजूद थी जिनका ये कहना था कि वाकई वो किताबों से दूर हो गए। एक और हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुस्तकबिल के मौमार हैं, नौजवान हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाफिज़ अबू बकर है और मैं अरबिक डिपार्टमेंट से हूँ। हाफिज़ अबू बकर साहब अरबिक डिपार्टमेंट से हैं। लाइब्रेरीज़ कितनी अहम होती हैं किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कौम के लिए? जी, लाइब्रेरी जो है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है किसी भी कौम के लिए, और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए लाइब्रेरी जो है वो अहम किरदार अदा करती हैं। आजकल तो स्कूल के अंदर लाइब्रेरी का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। स्कूल के अंदर जो है वो भी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एक लाइब्रेरी जो है वो मौजूद है। अगर वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बुक है जो आपको नहीं मिल सकती तो आप इधर आके, मेन लाइब्रेरी है, इधर आके जो है वो बुक जो है वो आपके इधर आके पढ़ सकते हैं। अहमियत क्या है, कितना ज़रूरी होती हैं किसी भी मुल्क के लिए ये जो लाइब्रेरीज़ होती हैं? किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो लाइब्रेरी जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आके इंसान जो है वो, स्टूडेंट जो है वो आके स्टडी करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तालिब इल्म हासिल करते हैं, स्टडी करते हैं। लाइब्रेरीज़ की ये अहमियत है। एक और हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद अनीक भट्ट हूँ। अब ये बता दीजिएगा, किताबों
کی اہمیت کیا ہے؟ نوجوان کتابوں سے دور ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ سوشل میڈیا اتنا امپورٹنٹ ہو گیا کہ کتابوں کو جو ہے پس پوچھ ڈال دیا. سر دیکھیے، یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا یہ جو دور ہے نا، یہ انسان کو، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بالخصوص، ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کا جو دور ہے کتابوں سے بہت دور کھینچ کے لے کے. فینٹیسی ہے نا، دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن میں کتابوں میں وہ نوجوانوں کو نہیں ملتی. اور یہ بڑے افسوس کی مقام ہے کہ آپ ابھی لاہور میں بھی دیکھیں گے نا، اب یہ جامعہ پنجاب کی لائبریری میں آپ اس وقت موجود ہیں اور مختلف طلبہ طالبات یہاں پر علم کے حصول کے لیے آتے ہیں. لاہور میں اس وقت جو چند بڑی سطح پر جو پبلک لائبریریز موجود ہیں، وہاں پر عام آدمی کی رسائی ممکن نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے موبائل کے ساتھ ملیں گے آپ کو، مختلف گیمز ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا المیہ ہے. اس پہ حکومت کو جو ہے نا ایک کلچر کو فروغ دینے کے لیے ایسی لائبریریز کو فروغ میں لے کے آنا چاہیے، اور عوام کو لائبریریز عوام کی پہنچ میں، عوام کی رسائی میں ان کو آسان کرنا چاہیے. ہر شخص جو ہے یہاں پر آئے، یہاں پہ فیسلٹیز دی جائیں. آپ پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری دیکھیں، میں پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ کا بڑا ممنون ہوں کہ اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ لائبریری جو ہے یہاں پہ ہمیں میسر ہے، مگر ہر جگہ پہ میسر نہیں ہے. کتنی یونیورسٹیز ہیں لاہور میں، ہر جگہ پہ آپ کو ایسی لائبریریز نہیں ملیں گی. نوجوان طالب علم بڑی مضبوط اور بڑی ٹھوس قسم کی ان کی تمام تر وہ جو ہے باتیں تھیں کہ اگر ایک موبائل فون پر ایزی ایکسیس ہے، اگر موبائل فون پر تمام تر سوشل میڈیا ایپس چند روپوں، چند 100 روپوں کے لیے وہ لامحدود ان تک رسائی اگر ملتی ہے، تو یہ کتابوں تک رسائی کیوں نہیں ہے؟ بڑی اہم بات کی انہوں نے، اور انہوں نے جو ہے ہماری ریاست سے، ریاست جو کہ ماں ہوتی ہے، اسے یہ اپیل کی ہے کہ کتابوں تک رسائی بھی اسی طرح سے عام لوگوں کی جو ہے وہ بنائی جائے جس طرح سے یہ سوشل میڈیا ایپس پر ہوتی ہے. ایک اور ہمارے ساتھ نوجوان طالب علم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد معیز. معیز صاحب کتنے گھنٹے گزارتے ہیں روزانہ لائبریری میں؟ میں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے، مطلب کہ مختلف اوقات میں. کچھ فری ٹائم ہوتا ہے ہمارے لیکچرز کے دوران، وہاں پر بھی کچھ چھٹی کے بعد بھی ادھر لائبریری، مین لائبریری آ جاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی. کچھ ڈپارٹمنٹ کی لائبریری میں بھی جب وہ ٹائم ملتا ہے لیکچر کے دوران فری، تو ہمارا وقت گزرتا ہے وہاں پر لائبریری میں. اب یہ بتائیے گا، آج کل کے نوجوان تو ہم نے دیکھا ہے وہ فری پیریڈ ہو یا کوئی بھی وقت ہو تو وہ تو گپیں شپیں ہانکتے ہیں، سیریں کرتے ہیں اور گھومتے پھرتے رہتے ہیں. آپ کیوں لائبریری میں اتنا وقت گزارتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو کتاب ہے، لائبریری ہے، یہ سمجھ لیں ایک پوری کائنات کی مانند ہے. ایک کائنات میں جب یہ ماہرین فلکیات جاتے ہیں، ایک ستارہ دریافت کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا کرتے ہیں، پھر تیسرا کرتے کرتے آج دیکھ لیں سائنس کہاں تک کائنات میں پہنچ گئی ہے. لیکن لائبریری اسی کائنات کی مانند ہے. آپ ایک چیز دریافت کریں، کتاب، آپ کو اگلی ملے گی. اس طرح وہ ایک چین بن جائے گی، اور اس طرح بھی جب پڑھتے پڑھتے آپ معلومات اکٹھی کریں گے. اور خاص طور پر اب سے جب سے یہ PDF بکس کا سسٹم آیا ہے، تو PDF بکس کا سارا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس نے کتابوں کو جو ہے نا کہتے ہیں کافی لوگوں کو دور کر دیا ہے. کیونکہ دیکھیں، میں نے بنیادی طور پر ایک ریسرچ پڑھی BBC کی. انہوں نے کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بٹھایا، ایک طرف کچھ طلباء کو انہوں نے کتابیں پڑھنے کے لیے دیں، وہی کتابیں کچھ دوسرے طلباء کو انہوں نے PDF میں پڑھنے کے لیے دیں، اور وہ ان کے دماغ کو مختلف مشین سے اسکین کر رہے تھے. تو جو بچے کتابیں فزیکل میں پڑھ رہے تھے، ہارڈ کاپی میں، ان کے دماغ کا جو میموری والا پارٹ ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا تھا، پازیٹیو چینجز آ رہے تھے. اور جو بچے کتاب PDF میں پڑھ رہے تھے، ان کی آنکھوں پہ، ان کے دماغ میں اسٹریس سے کر رہا تھا بلو ریز کی وجہ سے، جو کہ ان کو اس طرح وہ کتاب بینیفٹ نہیں کر رہی تھی. PDF بک بھی چلے اپنی آسانی کے لیے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ فزیکلی کتاب کو پڑھنا، اس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے. دیکھیں، ہمارے یہاں ہم لوگ اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں مختلف اپنی ایسیسریز کے اوپر، اپنے فیشنز کے اوپر، لیکن جہاں کتاب کی بات آتی ہے تو ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کتاب اتنی مہنگی، اس پہ کتنے پیسے خرچیں. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو بھی چاہیے، گورنمنٹ لیول پر جو بکس ہیں مختلف وہ پبلک ایکسیس میں لے کے، مختلف جگہ پر سٹالز لگیں اور کہتے ہیں ایگزیبیشنز ہوں جہاں پر پبلک کو اویئرنیس ہو ہم بکس لینے کے لیے، اور بکس کے لیے جو ہے لوگوں کو بالکل ایزی ایک پروسیجر ہو، لوگوں کو کہتے ہیں اویئرنیس ہو کہ ہم نے بکس لینی ہے. ہمارے ساتھ یہ ایک نوجوان طالب علم موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ کتابیں بڑی ضروری ہیں، اور کتابیں ہارڈ فارمیٹ میں، آج کی اگر جدید زبان استعمال کی جائے، یا اوراق کا جو رومان ہوتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے ناظرین. اور یہ ہمارے نوجوان بڑی مثبت رائے رکھتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومتی سطح پر بھی اس سلسلے میں اقدامات کیے جائیں کہ کتب بینی کو فروغ دیا جائے، لائبریری زیادہ سے زیادہ کی جائیں، اور کتابوں تک، علم کے یہ جو تمام تر خزانے ہیں ان تک عام جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کی رسائی آسان سے آسان بنائی جائے.
ناظرین وہ تمام تر کتابیں جو کہ بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہوں اور اتنا اس کا وہ جو اوراق ہوتے ہیں خستہ ہو جاتے ہیں کہ ہیومن ٹچ سے بھی شاید وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، لیکن انہی کو جو کہ امانت ہے مختلف لائبریریز کے پاس آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کے لیے جامعہ پنجاب میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رؤف اسحاق ہمارے ساتھ موجود ہیں، لائبریرین، ان سے بات کرتے ہیں۔ رؤف صاحب آپ یہ بتا دیجیے گا کس طرح سے محفوظ کرتے ہیں آپ یہ تمام تر کتابوں کو جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے؟ جی سر، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس مینیوسکرپٹس ہیں ان کی حالت کافی خستہ ہوتی جا رہی ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ بالکل ناکارہ ہو جائے، فیوچر میں ہمارے بچوں کے لیے بالکل اویلیبل نہ ہوں، تو ہم اسے بک i4 کے ذریعے اسکین کر کے محفوظ کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس بیک اپ بھی آ جاتا ہے، ہم اسے شیئر بھی کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اوریجنل جو کاپی ہے وہ ہمارے پاس محفوظ رہتی ہے، ہم وہ لوگوں کو نہیں دیتے، جو اس کی ڈیجیٹل کاپی ہوگی وہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ تو تقریباً کتنی کتابیں اب تک اسکین کر چکے ہیں آپ جامعہ پنجاب؟ ہم مینیوسکرپٹ ابھی اسکین کر رہے ہیں، تقریباً 2500 کے قریب اسکیننگ ہو چکی ہے، جس کے اندر ہزاروں پیجز اویلیبل ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے رؤف اسحاق صاحب جو کہ جامعہ پنجاب لائبریری میں کتب خانے میں تمام تر جو کتابیں ہیں، مینوسکرپٹس ہیں، قلمی نسخے ہیں، ان کو اسکین کر کے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 2500 کے قریب مینوسکرپٹس ہیں جن کو وہ کر چکے ہیں، اور یہ ہزاروں صفحات ہیں ناظرین جن کو ایک بار محفوظ کر دیا گیا اسکینر کے ذریعے، اور جب یہ ڈیجیٹائز ہو جائے گا تو یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اوریجنل جو کتاب ہے وہ بھی اپنی جگہ محفوظ رہے گی، لیکن یہ بھی جو علم کے خزانے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے۔ ناظرین جو کہا جاتا ہے یہ جو کتابیں ہوتی ہیں یہ انسانی جو حکمت ہے اور اس کی جو ریاضت ہے، دن رات کی جو سوچ بچا رہا ہے، اور وہ تمام ترین بہترین اسباق جو کہ لکھ کر محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ شاید یہ بات کتابوں میں زیادہ لوگوں نے پڑھی ہوگی، لیکن حقیقی طور پر ایسا ہی ہے۔ جامعہ پنجاب کی اگر مرکزی لائبریری کی بات کریں تو یہاں پر وہ تمام تر خزانے موجود ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کی آنکھوں کی اور دل کی پیاس بجھاتے ہیں۔ ڈاکٹر حامد علی صاحب جو کہ یہ تمام تر مخطوطات کو یہاں پر محفوظ کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ جامعہ پنجاب کا یہ جو مخطوطات کا سیکشن ہے اس میں کیا کیا خزانے ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں بہت صدیاں پرانے۔ بتائیے گا یہ جو یہاں پہ سامنے موجود ہے مخطوطات، یہ کیا کیا ہیں؟ اس میں سر تمام ہر ایک ڈسپلن سے ریلیٹڈ جو ہے، چاہے وہ سائنس ہے، فلسفہ ہے، طب ہے، حکمت ہے، قرآن پاک ہے، تفاسیر ہیں، فقہ ہے، دین کے حوالے سے اور دنیاوی حوالے سے ہر قسم کے جو تمام موضوعات کے مخطوطات جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس میں اردو، عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت، تامل اور بہت سی انڈین اسکرپٹس جو ہیں ان کے مخطوطات ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن پاک کا اوریجنل ٹیکسٹ ہے اور ساتھ میں تفسیر ہے، اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن میں نقطہ نہیں آتا، اس کو تفسیر بے نقطہ اسی لیے کہتے ہیں۔ 1004 ہجری میں یہ جو ہے نا لکھی گئی تھی۔ سنہری سا نظر آ رہا ہے، تو یہ گولڈ پلیٹڈ ہیں، ایلومینیٹڈ ہیں، السٹریٹڈ مینوسکرپٹس ہیں ہمارے پاس، اور نہایت جو ہے نا خوبصورت انداز کے ساتھ یعنی کہ سونے کا استعمال کیا گیا ہے ان کو لکھنے میں۔ بالکل سونے کا۔ اور یہ بڑے سائز میں قرآن مجید یہ بھی گولڈ پلیٹڈ ہے؟ جی یہ بھی گولڈ پلیٹڈ ہیں ہمارے پاس، گولڈ پلیٹڈ اور سادہ قرآن پاک جو ہیں وہ ہر 2 صورتوں میں موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ، ہاں یہ سارے ایلومینیٹڈ ہیں۔ یہ قرآن پاک ہے، اس میں دیکھیں آپ شنگرف ہے، نیلا طوطا ہے، اس مختلف پگمنٹ سسٹم جو ہے نا انہوں نے وہ ایک رکھا ہوتا، جو سیاہی سازی ہے اس میں مختلف رنگوں کا یوز کرتے تھے وہ۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت قسم کے مخطوطات ہیں، یہ جو ناظرین اور جو لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ دیکھیں گے کہ یہ کتنے، ہاں یہ جو ہیں یہ مخطوطات جو ہیں یہ سنسکرت کے ہیں۔ سنسکرت کے ہمارے پاس اس وقت تقریباً 9065 مخطوطات ہیں، جن میں 2000 کے قریب جو ہیں یہ پام لیف ہے۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک بڑی قیمتی کتاب موجود ہے، ابن سینا کی کتاب موجود ہمارے ہے۔ پاس ویسے تو بہت سی نادر اور نایاب کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ جو ابن سینا کا کنٹمپریری اس کے ہم اثر مینوسکرپٹ ہے جو ابن سینا کے ٹائم میں ان کے سامنے لکھا گیا ہے، جو جس کو انہوں نے دیکھا القانون فی الطب، پرنسپل آف میڈیسن کے نام سے، اور بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ 421 ہجری میں جو ہے نا لکھا گیا تھا، یہ ہے اس کا اوریجنل نسخہ ہے، یہ کلمی نسخہ، اوریجنل کلمی نسخہ ہے جی اس کا۔
اس کا تک یہ ہمارے پاکستان میں ایک ہی نسخہ ہے اور باہر کے ملکوں میں بھی اس کے چند مختلف جو ہیں برٹش لائبریری یا دنیا کی جو بڑی لائبریریاں ہیں وہاں اس کے مخطوطات موجود ہیں. القانون کا. القانون فی الطب. اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا، یہ ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پر کچھ ہمیں کتابیں نظر آتی ہیں، تصاویر ان کے اوپر بنی ہوئی ہیں، تو اس کتاب کے بارے میں بتائیے گا. یہ شاہ نامہ فردوسی ہے. یہ ایرانین ایپک کی جو سب سے قدیم ایرانین ہسٹری ایپک شاعری ہر چیز جو ہے نا اس کے اندر ایران سے متعلق ہے. یہ دیکھیں الومینیٹڈ ہے، مختلف جو ہے اس میں ایپک جو ہے سینز ان کو تصویروں کے روپ میں پیش کیا گیا ہے. مختلف بادشاہ ہیں، جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں. رستم کتنا پرانا ہے یہ جو شاہ نامہ فردوسی کا یہ نسخہ آپ کے پاس؟ یہ بھی تقریباً 600-700 سال پرانا ہے. 6ٹھی 7ویں اور یہ 8ویں ہجری کا ہے. 6ٹھی 7ویں ہجری اور 8ویں ہجری کے یہ آپ کے پاس نسخے موجود ہیں. یہ کچھ دیواروں پر آپ نے یہ فریم کروا کے کچھ فرامین ہیں شاید. یہ رائل پروسیڈنگز ہیں. یہ اکبر جو ہے اپنا اکبر اور اس کے بعد کے دور کے ہیں ہمارے فرامین ہیں، جن میں مختلف لوگوں کو جو مدد معاش جو ہے اسکالرشپس جس طرح آج کل دیے جاتے ہیں اسی طرح اسکالرشپ دیے جاتے تھے. لوگوں کو معاشی مدد کی جاتی تھی، جس میں زرعی زمینیں ہیں. زرعی زمینیں جو ہیں ان کو الاٹمنٹ کی گئی ہے، ان کے اوپر پورا متن لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں شخص کو اتنی زمین جو ہے نا الاٹ کی جا رہی ہے، یہ فلاں شخص کو جاگیر وغیرہ جو خوش ہو کر بادشاہ دیتے تھے. تو یہ بیسیکلی وہ فرمان، وہ فرامین ہیں. یہ سارے شاہی فرامین ہیں. اور پھر ایک بادشاہ جب ان کو دے دیتے تھے اس کے بعد میں آنے والے جو بادشاہ ہیں ان کو ریوائز بھی کر دیتے تھے. ان کے اوپر مختلف اکبر نے جب دیا ہے اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے پھر اس کے اوپر دوبارہ سٹیمپ لگائی ہے کہ یہ اب نا میرے بزرگوں نے آپ کو یہ جاگیر دی تھی، یہ جگہ دی تھی، یہ اسی طرح سے یہ کنٹینیو نہیں کر دیتے جس طرح. تو یہ جو فرامین ہیں شاہی فرامین، یہ مغل عہد کے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ انگریز عہد کے کتنے ہیں؟ سکھ عہد کے کتنے؟ دور کے نہیں ہیں ہمارے پاس، صرف مغلیہ دور کے ہی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حامد علی، جن کا تعلق ہے جامعہ پنجاب کے اس کتب خانے سے، مرکزی لائبریری سے، اور مخطوطات کا یہ سیکشن یہاں پر ڈیل کرتے ہیں. انہوں نے ناظرین ہمیں وہ تمام تر خزانے دکھائے جن کے بارے میں شاید لوگوں نے صرف سنا ہو. القانون فی الطب، ابن سینا کی کتاب، ایک تاریخی کتاب جو کہ آج تک پڑھائی جاتی ہے. جو طبی تعلیم ہے اس کے طالب علموں کو، اس کا یہ اصل نسخہ یہاں پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ شاہ نامہ فردوسی تصاویر کے ساتھ ہے موجود یہاں پہ. قرآن مجید کے انہوں نے نسخے دکھائے اور یہ گولڈ پلیٹڈ نسخے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ شاہی فرامین کے بارے میں بھی بتایا. اور ناظرین یہ وہ تمام تر خزانے ہیں جو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیکھنے چاہیے، اور یہ ہمارے ملک میں ہی موجود ہیں. اور شاید جو لوگ لائبریریز کا رخ کرتے ہیں وہ ان تمام تر خزانوں سے مستفید بھی ہوتے ہیں. ناظرین لاہور کی قائد اعظم لائبریری کے بغیر شاید لائبریریز کا ذکر مکمل نہیں ہوگا. لاہور کی قائد اعظم لائبریری میں علم کے وہ تمام تر پیاسے جو اپنی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے، اگر ہم اپنے ملک کی انتظامیہ کی بات کریں تو جتنے بھی ہمارے مقابلے کا امتحان پاس کرنے والے افسران ہیں ان کی اکثریت انہی طالب علموں پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ اس لائبریری میں بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہیں. چیف لائبریرین ہیں قائد اعظم لائبریری کے عبدالرحیم صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. عبدالرحیم صاحب، آپ یہ بتائیے گا قائد اعظم لائبریری میں علم کے پیاسوں کو مکمل طور پر سیراب کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں، اور پنجاب حکومت کی کیا کاوشیں ہیں اس لائبریری کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کا کویشچن بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت کویشچن ہے اور بڑا انفارمیٹیو ہے. کہ اب بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں فنڈز مہیا کر رہی ہے، تو یہ رونق لگی ہوئی ہے. اور پورے پاکستان سے، سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی کے سے، جی بی سے، آزاد کشمیر سے اور پنجاب سے لوگ ڈیلی یہاں پڑھنے آتے ہیں. تقریباً 800-900 کے قریب ڈیلی آتے ہیں. اور لائبریری اوپن ہوتی ہے 8 بجے اور لوگ 6 بجے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے لائبریری میں انٹر ہوں اور اپنی پسندیدہ جگہ پہ میں بیٹھوں. یہاں ہم نے سردیوں میں ہیٹنگ کا انتظام کیا ہوا ہے اور گرمیوں میں ایئر کنڈیشن ماحول دیا ہوا ہے.
اور کمفرٹیبل سیٹس دی ہوئی ہیں، لیٹسٹ نالج دیا ہوا ہے ہم نے، بکس دی ہوئی ہیں، نیوز پیپر دیے ہوئے ہیں پورے پاکستان کے، اور میگزین دیے ہوئے ہیں تاکہ لوگ میکسیمم، اور صبح 8 سے لے کے رات 8 بجے تک ہم نے لائبریری اوپن رکھی ہوئی ہے، اور تاکہ ممبرز جو ہیں ان کو بہتر سے بہتر فیسلٹیز دی جا سکیں۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ یہ جو بچے آ رہے ہیں وہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں اور اس ملک کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ ہمیں تقریباً اینولی فنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے 11 کروڑ کا بجٹ دے رہا ہے، کوارٹرلی ہمیں ملتا ہے، اس میں ہم ان بچوں کے لیے میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فیسلٹیز دی جائیں، نئی بکس دی جائیں ان کے لیے، اور جو ان کو ضرورت ہے 1-2 دن کے اندر ان کو وہ بک بھی پرووائڈ کی جائے۔ یہ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے قائد اعظم لائبریری کے چیف لائبریرین عبدالرحیم صاحب۔ ان کا یہ کہنا تھا یہاں پر صبح 8 بجے ان کی یہ لائبریری کھلتی ہے، لیکن جو علم کے پیاسے ہیں وہ صبح 6 بجے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب دروازہ کھلے اور کب وہ اس لائبریری میں داخل ہو کر اپنے علم کی پیاس بجھیں۔ اگر پڑھتے ہوئے کسی طالب علم کو کسی کتاب کی ضرورت پڑ جائے اور وہ یہاں پر موجود نہ ہو، وہ بھی ترجیحی بنیادوں پر جو ہے 2 سے 3 روز میں اس طالب علم کو فراہم کر دی جاتی ہے۔ مسلسل 12 گھنٹے یہ لائبریری کھلی رہتی ہے، اور وہ تمام تر طالب علم جو کہ اپنا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں علم کے زیور سے آراستہ ہو کر، ان کی جو ہے سہولت کے لیے تمام تر جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ وہ تمام تر کتب خانے جو کہ انسانی تاریخ، انسان کی دن رات کی جو ریاضت ہے اور اس کی تمام تر تحقیقات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں، ان لائبریریز میں ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے ذہن کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیتی ہیں؟ کہیں پر اس کو ہر طرف اندھیرے دکھائی دیتے ہیں اور وہ کتاب پڑھتا ہے اور روشنیاں ہی روشنیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ پاکستان کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے جامعہ پنجاب، چیف لائبریرین ڈاکٹر محمد ہارون عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد ہارون عثمانی صاحب، آپ یہ بتا دیجیے گا پنجاب یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے کیا اس کی ہسٹری ہے، اور ایسے وہ کیا کیا عقل و علم اور حکمت کے ایسے خزانے ہیں جو کہ آپ کی لائبریری میں موجود ہیں؟ 1886 میں یہ پنجاب یونیورسٹی کا قیام آتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 1886 سے پہلے ہی پنجاب یونیورسٹی لائبریری بن گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں یہ پنجاب یونیورسٹی کالج تھا یہ، تو پنجاب یونیورسٹی کالج جس وقت ہوا 1873 میں پنجاب یونیورسٹی کا قیام جو ہے نا لائبریری کا وہ آ چکا ہوا تھا۔ اورینٹل کالج اس سے پہلے بنا، تو سر ڈونلڈ میکلیوڈ کی 2500 کتابوں کا جو انہوں نے 2500 روپے کے عوض یہاں بیچا تھا، وہ اس سے اس پنجاب یونیورسٹی لائبریری کا آغاز ہوا، ایک الماری جو اورینٹل کالج کی تھی، اور آج یہ اس وقت یہاں نیو کیمپس میں یہ تقریباً 15 جو ہے نا تقریباً یہ 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ اس کا ایریا ہے، 3 منزلہ عمارت ہے، اور اس میں ایک وقت میں تقریباً 1500 سے 2000 اسٹوڈنٹس کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ اس میں اب تبدیل ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک سفر ہے، یہ جاری رہے گا، آگے بھی بہت آگے جانا ہے اس کو۔ تو ہاں، قدامت کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی لائبریری ایک امتزاج ہے بڑا خوبصورت، جو جدید تقاضے ہیں لائبریرینشپ کے اس کے بھی حوالے سے ہمارے پاس بڑے قیمتی ریسورسز موجود ہیں، اور دوسری طرف آپ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس قدیم جو ذخائر ہیں مخطوطات کی شکل میں تقریباً 22,000 کم و بیش ہمارے پاس مخطوطے موجود ہیں، جو مختلف صورتوں میں یہاں پہ ہیں، جس میں پام لیو ہے، کاغذ پہ ہیں، السٹریٹڈ ہیں، فارسی، عربی، اردو، سنسکرت
اور جو ساؤتھ انڈیا کی زبانیں ہیں اس میں جتنے بھی مخطوطات لکھے، ملیالم ہے، مراٹھی ہے، سنسکرت خود ہے، ان زبانوں میں بھی ہمارے پاس، ان میں سے 9000 یہ مخطوطے ہیں جو ان زبانوں میں ہیں، اور ان میں سے 2000 مخطوطے ہیں تقریباً جو پام لیف پر ہوں گے، پام کے پتوں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس القانون کا 1000 سال سے زیادہ قدیم ایک نسخہ موجود ہے، ابن سینا کی القانون، بڑی معروف میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، اور بہت عرصہ شاید اب بھی نصاب میں کہیں نہ کہیں یہ شامل ہوگی میڈیکل سائنس کے حوالے سے۔ اور بڑے قدیم ہمارے پاس شاہنامہ فردوسی کے بڑے خوبصورت یہاں پر مخطوطات موجود ہیں۔ قرآن پاک کے بڑے قدیم اور عمدہ مخطوطات ہیں جو گولڈ پلیٹڈ ہیں، اور اسی طرح جو فرامین ہیں بادشاہوں کے، وہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ ایک عجائب خانہ کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو رسائل کے وہ قدیم رسائل جو شاید اب اور کسی جگہ نہ ملیں، جو شروع کے جب اردو میں پرنٹنگ شروع ہوئی اس حوالے سے ہمارے پاس رسائل کا بھی ایک بڑا عمدہ ذخیرہ موجود اور محفوظ ہے۔ عثمانی صاحب اب یہ بھی بتا دیجیے گا، آج کل یہ دیکھا گیا ہے، ایک وقت تھا کہ لوگ کتابیں جو ہیں بڑے شوق سے پڑھتے تھے، ہر گلی محلے میں ایک لائبریری ہوتی تھی، لیکن آج کچھ ایسا نظر نہیں آتا۔ ہمارا جو نوجوان ہے وہ کتابوں سے دور ہو گیا، بجائے اس کے وہ کچھ اس کی مصروفیات اور ہو گئیں جو کہ شاید اتنی مثبت نہ ہوں جتنی تعمیری ایک کتاب پڑھنا یا لائبریری کا رخ کرنا ہے۔ تو کیا وجوہات ہیں اس کی، یہ جو ہمارے نوجوان کتابوں سے دور ہو، ان کو کس طرح سے واپس لایا جا سکتا ہے؟ جی یہ بڑی آپ نے بڑی ایک اہم نقطے کی طرف آپ نے بتایا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، نوجوان کے کتب سے، کتب خانے سے دور ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بنیادی اخلاقیات سے بھی تھوڑی سی دوری ہونے لگی۔ اس میں وہ زیادہ اٹریکٹ ہوا جس کا تعلق ویژول ایفیکٹ سے ہے یا ویژول جو ہوتے ہیں اس سے، تو وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے اس کی جو توجہ ہے وہ خاصی اپنی طرف مبذول کرا لی۔ اس کی وجہ سے وہ ڈیٹریکٹ بھی ہوا، سب کچھ صحیح نہیں ہوتا سوشل میڈیا پہ، تو اس کی وجہ سے وہ جو بنیادی تربیت کتب کے ذریعے ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس میں 3 جگہوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خامیاں ہوئیں اور ہم لوگ خود ریلیکس کرتے چلے گئے۔ ایک تو گھر سے تھا، ہم سب، میں جس ماحول میں پروردہ ہوں، جس ماحول کا، اس میں ہمارے گھر میں رسائل آتے تھے، ہمارے والدین ہمارے لیے تعلیم و تربیت، پھول اور اس طرح کے دوسرے رسائل منگوائے جاتے تھے، وہ ہم پڑھتے تھے، اور اس کے بعد ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے کہ وہ ادب لطیف بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے ہاں دوسرے اس طرح کے فنون آتا تھا یا دوسرے رسائل آتے تھے، وہ پڑھے جاتے تھے۔ مخزن بہت دور میں آپ دیکھیں کہ کسی زمانے میں یہ 10-10 ہزار کی تعداد میں چھپا کرتے تھے رسائل، آج میں خیال 200، 250، 500 بہت ہوگا تو 500 کی اس کے اندر چھپتا ہے رسالہ۔ کتاب کا ایک اپنا رومانس ہے، لائبریری کا ایک اپنا رومانس ہے۔ الیکٹرانک میڈیا آپ کو بہت جلد بہت صحیح چیز تو دیتا ہے، لیکن بہت جلد وہ آپ کو تک پہنچ تو جاتی ہے چیز، لیکن کیا اس کی ریڈیبلٹی اور ایفیکٹونیس ہے؟ اسکرین پہ آپ ایک معلومات تو لے سکیں گے، لیکن اس کتاب سے محظوظ نہیں ہو سکتے جو ایک ایکسٹینسو ریڈنگ ہوتی ہے۔ ناول آپ یا کوئی اور چیز آپ اس کو اسکرین پہ نہیں پڑھ سکیں گے، کوئی سفر نامہ آپ اسکرین پہ نہیں پڑھ سکیں گے، اس کا ایک ایکسٹریکٹ تو پڑھ لیں گے، ایک حوالہ تو لے لیں گے، اس کو مسلسل پڑھنا بہت مشکل ہے جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں گود میں کتاب نہ ہو، آپ نیم دراز نہ ہوں اور آپ اس کو پڑھنا رہے ہوں، تب تک آپ اس سے اچھا محظوظ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک مسئلہ پڑا، یہ گھر سے سب سے پہلے کہ ہم خود تناسانی آسانی کا شکار ہوئے، ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے کتاب کی بجائے، اور ہم اس کو مطمئن ہو گئے کہ اب بچہ جو ہے وہ ایک جگہ مصروف ہے۔ اس کے بعد جو وہ تعلیمی اداروں میں آتا ہے تو اساتذہ نے بھی اس کے اندر آسانی ڈھونڈنا شروع کر دی۔ ہمارے بہت سارے لیکچرز وہ افیکٹو بھی ہیں جو اس کے ذریعے کیے جاتے ہیں، بہت سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو
پی پی ٹی تیار دینے کی بجائے ان کو آپ کہیں کہ اس کتاب سے پی پی ٹی تیار کرو، جاؤ لائبریری سے جا کے پی پی ٹی تیار کرو، تیار کر کے نہ دیں، نوٹس کی بجائے اس کو کتاب کی طرف راغب کریں۔ پھر ہمارا معاشرہ اور حکومتی سطح پر ہم اگر بات کریں تیسری سطح کی، تو وہ یہ ہوا کہ کتب خانے پہلے بھی کوئی بہت زیادہ اتنی توجہ نہیں تھی، اور اب تو اور کم ہوتی چلی گئی۔ اگرچہ تعلیمی اداروں میں شرط ہے لازمی کہ جب خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کے، کہ ان کا کتب خانہ اور وہاں ایک لائبریرین نہیں ہوگا تو اس کی ایکریڈیشن یا اس کو اجازت نہیں ملے گی ادارے کو بنانے کی۔ ایچ ای سی بھی اس میں یہ شرط رکھتا ہے، اور ایچ ای ڈی کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ تو وہ ایک حجت کے طور پہ ایک کتب خانہ رکھ لیا جاتا ہے، ایک لائبریرین بھی وہاں پہ بھرتی کر لیا، لیکن اس پہ نہ تو ادارے کے سربراہ کی توجہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں کے جو ارباب اختیار ہیں جو اس محکمے کے، ان کی کوئی ایسی توجہ ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے چیف لائبریرین پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد ہارون عثمانی صاحب۔ انہوں نے ناظرین پنجاب یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے اس میں موجود وہ تمام تر انسانی تاریخ کے جو خزانے ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے قیمتی ترین کتابیں جو ان کے پاس ہیں، جو مینوسکرپٹس ہیں، ان کے بارے میں بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو نوجوان آج کتاب سے دور ہو گیا، اور کتاب سے یہ اس کی جو دوری ہے اس کی وجہ سے اس میں شاید اخلاقی تربیت اس طرح سے نہیں ہو رہی جیسے ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں ہوا کرتی تھی۔ اور اس میں اہم ترین کردار جو ہے وہ والدین کا ہے، کیونکہ ایک جو بچہ ہے اس کی تربیت سازی اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور کتابیں پڑھنے کا شوق جو ہے وہ والدین ہی اپنے بچوں میں پیدا کر سکتے ہیں، اور اس میں اضافہ کر سکتے ہیں وہ جو تعلیمی ادارے ہیں، جو معلمین ہیں، اور جو ہمارا معاشرہ ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی لائبریریز، کتب خانوں کی اہمیت پر، اور جو ماہر تعلیم ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے کتب خانے سنبھالنے والے لائبریرینز ہیں، ان سے بھی بات کی، عام نوجوانوں سے بات کی، طالب علموں سے بات کی۔ ناظرین، اس سلسلے میں اگر ہم بات کریں لائبریریز کی اور لائبریرینز کی، تو تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ قارئین کو زیادہ سے زیادہ اور اچھی سے اچھی معیاری جو کتابیں ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے۔ فنڈز کی کمی جو ہے وہ عام طور پر آڑے آ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جب ہم نے عام شہریوں سے بات کی، اور جب ہم نے اس سلسلے میں حکومتی تمام تر وہ جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے لائبریریز کے لیے اس کا بھی جائزہ لیا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حکومتوں کو لائبریریز کے زیادہ سے زیادہ فروغ کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجٹ بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی کی شناخت ہوتی ہے اس کے تعلیمی اداروں سے، اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ان کی طاقت ہوتی ہے ایک بہترین لائبریری۔ اگر تعلیمی اداروں کی لائبریریز زیادہ اچھی ہوں، اور اگر تعلیمی ادارے بھی تعداد میں بہت زیادہ ہوں جہاں پر پوری دنیا کا ادب اکٹھا کر دیا جائے، اور ایک ایسا ملک ہو جس میں یہ تمام تو رولز جو ہے وہ نافذ کیے جائیں، اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ارض پاک پاکستان میں اگر تمام تر تعلیمی ادارے چاہے وہ نجی ہیں چاہے وہ سرکاری ہیں، وہاں پر بہترین لائبریریز بنائی جائیں، اور وہ جو متعلقہ تعلیمی ادارہ ہو اس کی تمام تر انتظامیہ کی جانب سے عملی طور پر جو ہے وہ کاوشیں کی جائیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ طالب علموں کو کتب بینی کی طرف جو ہے لے کر آئیں، اور زیادہ سے زیادہ لائبریریز بھی بنائیں۔ آئندہ ہفتے ہم مزید کسی پبلک ایشو کو اجاگر کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے اور سنیں گے کہ پبلک کی آواز کیا کہتی ہے۔